अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड विद मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। पाकिस्तान की मईशत के लिए इमरान खान साहब कितने ख़तरनाक हैं, आलमी इदारे भी इस बारे में आवाज़ उठा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब ने अपने जलसे जुलूस, एहतजाज, तोड़ फोड़, हंगामा राई, लॉन्ग मार्च, धरने, ये अगर इसको बंद ना किया तो फिर पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने से कोई और नहीं रोक सकेगा। और इमरान खान साहब ने खुद अपने दौरे हुकूमत में जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, ये उसका अमली नमूना है जो इस वक्त देखने में आ रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कह रहा है एक आलमी इदारा, और ये वही आलमी इदारा है जिसकी रिपोर्ट जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो यूँ लहरा के बताते थे कि जनाब ये देखें, ये इस इदारे की रिपोर्ट आ गई है, ये देखें ये मूडीज़ की रिपोर्ट आ गई है, ये देखें वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर क्या छपा है, ये देखें इकोनॉमिस्ट क्या कह रहा है। फिर इकोनॉमिस्ट की वो तारीफ़ें करते थे कि ये दुनिया की इकोनॉमी को समझने वाला सबसे इंपॉर्टेंट इदारा है। फिर ब्लूमबर्ग की तारीफ़ करते थे जो भी एक बड़ा एक रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन इमरान खान साहब खुद जब अपोजिशन में आए हैं तो उनका रवैया इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया है। और अपोजिशन में आने के बाद पाकिस्तानी अवाम तो एक तरफ कोई एक इदारा ऐसा नहीं है जिस पर इमरान खान साहब ने तनकीद न की हो और उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश न की हो। मईशत तो अपनी जगह पर जो इमरान खान साहब के इक़दामात का खमियाजा उठा रही है। इलेक्शन कमीशन को आप देख लें, उसके चीफ से लेकर जो मेंबर हैं सबको इमरान खान साहब नून लीग का एजेंट साबित करते हैं, उनको दगाबाज करार देने की कोशिश करते हैं, उनको एजेंट बनाते हैं। और इस वजह से कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन जो है ये साफ़ और शफाफ इंतखाबात नहीं कराएगा। हालांकि इस इलेक्शन कमीशन ने साफ़ और शफाफ इंतखाबात करने की कई मिसालें कायम की हैं। उसके बाद इदारे हैं, हमारे अस्करी इदारे हैं, हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं जिनको इमरान खान साहब को बड़ा दुख है कि वो न्यूट्रल क्यों हो चुके हैं। और उनके न्यूट्रल होने पर इमरान खान साहब उनको कभी किस से तशबीह देते हैं, कभी किस से तशबीह देते हैं, और फिर बहुत सारे इस्लामिक टच भी उनके न्यूट्रल होने पर दे देते हैं। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जो इस वक्त इमरान खान साहब का एक नया टारगेट बनने जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि टारगेट बन चुका है, क्योंकि माजी में थोड़े दिन के लिए वो टारगेट बना, लेकिन अब मुस्तकबिल में आने वाले चंद दिनों में यानी पीर या मंगल से आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सोशल मीडिया वॉरियर्स के निशाने पर आ जाएगा और उसके बाद फिर ये मामला आगे चलेगा। इमरान खान साहब पाकिस्तान की मईशत के लिए किस हद तक ख़तरनाक है। इंटरनेशनल इदारे इकोनॉमिस्ट ने एक तफसीली रिपोर्ट शाया की है जिसके अंदर मुख्तलिफ वजूहात का जिक्र किया गया है और पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम कितना ज़रूरी है और उस प्रोग्राम के से पाकिस्तान को क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे। इकोनॉमिस्ट ने अपनी एक डिटेल रिपोर्ट के अंदर इसके हवाले से बहुत ही ज़्यादा तफसील के साथ गुफ्तगू किया। इस रिपोर्ट के चंद नकात आपकी खिदमत में पेश करूँगा, लेकिन उससे पहले दो और ख़बरें हैं जिनको आपके साथ शेयर करना है। इलेक्शन कब होंगे ये सवाल अमूमी तौर पर पूछा भी जाता है और इमरान खान साहब तो अपनी जब से वो इक़्तिदार से निकले हैं उनका एक ही मुतालबा था कि नए इलेक्शंस करवाए जाएँ। और उसके बाद जब नए इलेक्शन फौरी तौर पर होने की उम्मीद उनको नज़र नहीं आई तो उसके बाद उन्होंने वहाँ से थोड़ी सी गुंजाइश पैदा की हुकूमत के लिए और ये बात कहना शुरू कर दी कि आप हमें कम से कम इलेक्शन की तारीख ही दे दें, ये बता दें कि नेशनल असम्बली कब डिज़ोल्व होगी और इलेक्शन कब होंगे। अब पाकिस्तान की तरफ से पहली मर्तबा सरकारी तौर इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान किया गया है बाज़ाब्ता तौर पर इस मुल्क के वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की तरफ से तुर्क TV को इंटरव्यू के दौरान। और इसके अंदर शहबाज शरीफ साहब का ये कहना था, उन्होंने वाज़ेह दो टोक में अल्फाज के अंदर इमरान खान साहब को बता दिया कि इलेक्शन कब होंगे। उनका ये कहना है कि इलेक्शन 15 माह बाद होंगे यानी अगस्त 2023 में, और वो भी कंडीशनल है कि अगर ज़रूरी समझा गया तो, और अगर देखा कि मीशत और ज़्यादा बेहतर हो रही है, वो मुस्तहकम हो रही है, तो मुमकिन है कि आइन के अंदर मौजूद प्रोविजंस को इस्तेमाल करते हुए मौजूदा हुकूमत को 1 साल की तौसी दे दी जाए। यानी अगर ज़रूरी समझा गया तो अगस्त 2023 के अंदर इलेक्शन होंगे, अदरवाइज़ इलेक्शन अगस्त 2024 में होंगे। ना सिर्फ ये बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने कल का जो दिन है वो गुजारा है कोयटा के अंदर, और वो ग्वादर भी गए। और कोयटा में जो इम्पॉर्टेंट मामला था वो ये था कि उनकी वहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज से
اور دیگر جو عسکری قیادت ہے ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. وہاں پر انہوں نے اسٹاف کالج کوئٹہ سے خطاب بھی کیا اور وہاں پر زیر تربیت افسروں کے ساتھ ان کا جو کویسچن آنسر ہے اس کی نشست بھی ہوئی. اور اس میٹنگ کے کچھ اثرات تھے، جو اچھے اثرات تھے وہ دیکھنے میں آئے ہیں. ایک تو مسکراہٹوں کے تبادلے بھی ہوئے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ، لیکن جو اس کے اثرات ہیں وہ فوری طور پر اس طرح نظر آئے کہ شہباز شریف صاحب کوئٹہ سے جب گئے گوادر، اور گوادر جا کر انہوں نے چند پروجیکٹس کا افتتاح کیا تو وہاں پر انہوں نے خطاب بھی کیا، اور اس خطاب کے اندر انہوں نے عمران خان صاحب کو خوب تانے مارے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ عمران خان صاحب خود بڑے چالاک بنے پھرتے ہیں، ہمارے لیے جال بچھا کر گئے تھے تاکہ ہم اس میں سے پھنس جائیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمیں مشکل فیصلے کرنا پڑ رہے ہیں. عمران خان صاحب کی ناکامیوں اور ان کی کیا کہہ سکتے ہیں جو بیڈ گورننس ہے اور ان کا ہمیں اندازہ بھی ہے، اس کا ہم خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں، لیکن ہم عمران خان صاحب کے پھیلائے گئے ٹریپ میں سے باہر نکل جائیں گے اور پاکستان کو بھی جس دلدل میں وہ چھوڑ کے گئے تھے وہاں سے ہم نکال لیں گے. اور جس کانفیڈنس کے ساتھ شہباز شریف بات کر رہے تھے تو اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا دورہ کوئٹہ کامیاب رہا. اور اس کا ثبوت اس وجہ سے بھی ملتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں وہ اسٹاف کالج کوئٹہ کے اندر شہباز شریف صاحب کی آنے کو لے کر اور وہاں پر ان کے خطاب کو لے کر بہت زیادہ چہ مگوئیاں کر رہے ہیں اور اس کو بہت زیادہ نیگیٹو پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہیٹ وہاں تک پہنچی ہے اور پھر اس ہیٹ کے جو اثرات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ عمران خان صاحب نے کیا ہے بنیر میں ایک جلسے سے خطاب، اور یہ خطاب انہوں نے کیا ہے اس دن یعنی آج بروز ہفتہ انہوں نے دین میں خطاب کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ آج وہ ایک بہت بڑا اعلان کریں گے، اپنی فیوچر اسٹریٹجی کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں گے. لیکن کل جو انہوں نے بنیر میں خطاب کیا اس سے تو یہ تاثر مل رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اب کوئی لانگ مارچ نہیں کرنا، کیونکہ وہ جس اشارے کے منتظر ہیں، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے جلسے میں اس بات کا برملا اعتراف کیا ہے کہ وہ جس چیز کے منتظر ہیں وہ کام ابھی نہیں ہو رہا، وہ جس اشارے کے منتظر ہیں وہ اشارہ ان کو ابھی نہیں مل رہا. ان کا خود کوٹ ان کوٹ کے اندر یہ بات کہنا ہے جو انہوں نے کہی ہے جلسے میں کہ مجھے کہا گیا ہے انتظار کریں، ابھی لانگ مارچ نہ کریں. تو اس کا مطلب یہ جو کہا گیا ہے وہ کسی ایسی جگہ سے کہا گیا ہے نا جہاں پہ عمران خان صاحب بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں، اور ادروائز عمران خان صاحب کو تو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بات ہوا میں کی ہے. میں یقین سے یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ بات ہوا میں کی ہے اس وجہ سے کہ اب یہ جو جواز ہے وہ ان کو تلاش کرنا تھا کہ یار اب میں نے اعلان کر دیا کہ میں 6 دن کے بعد لانگ مارچ کروں گا، پھر میں نے یہ اعلان کر دیا کہ میں سپریم کورٹ کے جو ہے بلینکٹ کور کے اندر آؤں گا، سپریم کورٹ کی طرف سے مکمل اجازت لے کے آؤں گا. سپریم کورٹ نے تو درخواست ہی ایڈمٹ نہیں کی، رجسٹرار آفس نے پہلے اعتراض لگایا، پھر اعتراض ختم کرنے کے بعد درخواست کو دوبارہ دائر کی گئی اور پھر رجسٹرار آفس نے درخواست ہی واپس کر دی. یعنی ابھی تو سپریم کورٹ سے کسی قسم کا کوئی ریلیف ملنا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ درخواست ہے ہی نہیں. وہ اپلیکیشن ہوگی تو ریلیف ملے گا نا، تو اپلیکیشن ہی نہیں ہے اور رجسٹرار آفس نے کہا کہ متعلقہ فورم پر رجوع کریں، لہٰذا وہاں سے تو اب ریلیف ملنا نہیں ہے. لہٰذا وہ جو لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ جناب آپ نے 6 دن کے بعد آنا تھا، آپ نے 6 دن کے بعد نئے لانگ مارچ کا اعلان کرنا تھا، وہ ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تو اس سے پیچھے ہٹنے کا کوئی نہ کوئی جواز تو چاہیے تھا، کوئی نہ کوئی ایسا بلف تو کرنا تھا، کوئی نہ کوئی ایسا لالی پاپ تو لوگوں کو دینا تھا جس سے ان کو سمجھ آئے کہ یار واقعتاً پس پردہ کچھ حرکتیں ہو رہی ہیں، شاید کسی جگہ سے کوئی اشارہ مل گیا عمران خان صاحب کو کہ یار ابھی لانگ مارچ نہ کرنا، ابھی رکو، ابھی انتظار کرو. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں کا جو تھوڑا سا مورال ہے اس کو اپ کرنے کے لیے بات کی ہے. حقیقی صورتحال وہی ہے جو میں نے کل کے آخری ویلاگ میں آپ کے ساتھ کہہ دی تھی کہ اصل میں عمران خان صاحب انفیکٹ جو واپسی کا راستہ ہے اس کو تلاش کر رہے ہیں، اور ان کے پاس فی الحال اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ لوہا گرم ہو کے چوٹ مارنے کے لیے ان کے جو ہاکش ہیں وہ ان کو کہہ تو رہے ہیں، لیکن جو پولیٹیکل مائنڈ لوگ ہیں عمران خان کے ساتھ
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار جی ذرا بجٹ ہو لینے دو، بجٹ پاس ہو لینے دو، IMF کا پروگرام آ لینے دو، اس کے بعد دیکھیں گے، کیونکہ اس سارے کام کے لیے حکومت کو ابھی کچھ اور ان پاپولر ڈیسیژنز کرنے ہیں، اور ان ان پاپولر ڈیسیژنز کرنے سے آپ کو پولیٹیکل فائدہ ہوگا، اور جب آپ کو پولیٹیکل فائدہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس وقت لوہا گرم ہوگا، اور گرم لوہے پر چوٹ لگا کے آپ اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں، لہٰذا ابھی کچھ صبر کریں۔ اچھا، عمران خان صاحب جلسہ کریں اور اس جلسے کے اندر کوئی ایک ایسی بات نہ کریں جو ٹاک آف دی ٹاؤن بن جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے پھر 2-3 باتیں کی ہیں۔ ایک، جو اس وقت ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کے لیے کابینہ کی سب کمیٹی نے سفارشات تیار کی ہیں، اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھ پر غداری کا مقدمہ چلانے کی بات ہو رہی ہے، یہ نواز شریف اور یہ آصف علی زرداری مجھ پر مقدمہ قائم کریں گے، ان کی تو اتنی جرت ہی نہیں ہے یہ مجھ پر جو ہے وہ مقدمہ قائم کرے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میرے اقتدار سے ہٹنے پر بھارت میں خوشیاں منائی گئیں، ایسے جیسے شہباز شریف نہیں بن رہا وزیر اعظم، شہباز سنگھ بن رہا ہے وزیر اعظم۔ اور نیا انکشاف جو میں نے آپ سے کہا نا کہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ایک دو کر دیتے ہیں جو ٹاک آف دی ٹاؤن بن جاتی ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ آج انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ ڈونلڈ لو جو امریکن انڈر سیکرٹری تھے، جن کی ملاقات ہوئی تھی امریکن میں سابق پاکستانی سفیر اسد مجید خان صاحب سے، جو سائفر کے حوالے سے جنہوں نے پاکستان کے امور کے اندر مداخلت کی تھی، عمران خان صاحب نے اس کو دھمکی سے تعبیر کیا۔ عمران خان صاحب نے آج یہ کہا کہ ڈونلڈ لو نے دھمکی دی تھی، اگر عمران خان کو نہ ہٹایا تو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ڈونلڈ لو نے کہا اگر چیری بلاسم آئے گا تو معاف کر دیں گے، یعنی عمران خان صاحب نے آج پہلی مرتبہ یہ بات کی ہے کہ ڈونلڈ لو نے کہا ہے کہ عمران خان کی جگہ پر شہباز شریف کو لاؤ تو معاف کر دیں گے۔ اب تو شہباز شریف آ گیا نا، معافی مل گئی، IMF سے نجات مل گئی، IMF نے اپنی شرائط میں نرمی کی، ورلڈ بینک نے پیسے دیے، کہاں سے؟ کہیں نہ کہیں سے تو سپورٹ ملنی چاہیے تھی۔ اگر امریکہ نے معاف کرنا تھا تو معافی کا کوئی نہ کوئی اشارہ تو سامنے آنا چاہیے تھا، نہ کہ اور گردن ٹائٹ کرنی تھی۔ سیدھی سی بات ہے نا جی، اگر امریکہ کے کہنے پر عمران خان صاحب کو گھر بھیجا گیا ہے تو امریکہ کا تو مشن ہو گیا پورا، تو اس مشن پورا ہونے کے نتیجے میں جو پاکستان جو سائفر کے اندر کہا گیا کہ اگر یہ مشن اکمپلشڈ ہو جائے گا تو پاکستان کی ماضی کی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا پرانا سٹیٹس جو پاک امریکہ تعلقات میں تھا وہ بحال ہو جائے گا، یعنی پاکستان ایک مرتبہ پھر نان نیٹو الائی بن جائے گا، پاکستان ایک مرتبہ پھر اسٹریٹجک پارٹنر بن جائے گا، پاکستان کو ایک مرتبہ پھر امداد ملے گی۔ ایسا تو کچھ نہیں ہوا، لہٰذا وہ جو سازش والا بیانیہ ہے وہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ بالکل عمران خان صاحب صرف بدلنا ہی چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پھر اس نیوٹرل کے حوالے سے پھر انہوں نے کہا جی آپ نے نیوٹرل ہو گئے ہیں، بڑا اچھا آپ نے اقدام کیا ہے، لیکن نیوٹرل کے ساتھ آج جو انہوں نے کی ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اب انہوں نے یہ طے کر لیا کہ جب انہوں نے نیوٹرل کا ذکر کرنا ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی اسلامی ٹچ دینا ہے، اور آج بھی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت امام حسین حق اور سچ کے راستے پر نکلے تھے، کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا امام حسین سچ کے راستے پر کھڑے ہیں، لیکن انہوں نے یزید کے خوف سے مدد نہیں کی۔ قیامت تک کوفہ کے لوگ پچھتاتے رہیں گے کہ انہوں نے مدد کیوں نہیں کی۔ یہ ہر دور میں یزید ہوتے ہیں، قوم کو راہ حق پر کھڑا ہو کر یزید کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ آج ملک نیوٹرل سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کیا تو بہت اچھی چیز ہے، بتایا تھا کہ سازش ہو رہی ہے، لیکن اس وقت اس معاملے کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ اب اگر ملک کو نقصان ہوگا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یعنی اب آپ اس سیکوینس کو دیکھ لیں کہ کس طریقے سے انہوں نے بات کی اور اس بات کے اندر نیوٹرلز کو لائے اور ان کو یزید کا ساتھی قرار دے کر اہلیان کوفہ ثابت کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ اچھی کوشش ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، کوشش اچھی کی انہوں نے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مذہبی معاملات کو سیاست کے اندر اس حد تک نہ الجھائیں کہ سب کچھ خلطملط ہو جائے۔ میں نے کل بھی عمران خان صاحب کے لیے درخواست کی تھی، ان تک پہنچی نہیں ہے ہماری آواز، لیکن درخواست ان کے لیے یہی ہے۔ اب اصل میں جو صورتحال ہے اس کی جو حقیقت ہے وہ بیان کی ہے جی اکانومسٹ نے، جس کا میں نے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا، اور یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے ساتھ عمران خان صاحب کھیل رہے ہیں، وہ پاکستان کی معیشت کے لیے خطرناک ثابت ہو رہے ہیں، عمران خان معیشت کے سدھار کے عمل کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔
اکانومسٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم اپنی دھمکیوں سے حکومت کی توجہ اہم امور سے ہٹا رہے ہیں۔ اب وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کس چیز کی؟ میں گرا دوں گا، میں جلا دوں گا، میں گھراؤ کر لوں گا، میں لانگ مارچ لے کے آ رہا ہوں، میں آ کے وہاں پہ بیٹھوں گا، میں الیکشنز کی تاریخ تک وہاں سے نہیں ہٹوں گا، الیکشن کمیشن میری مرضی کا ہونا چاہیے، چیف الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دینا چاہیے، نیا چیف الیکشن کمشنر میری مرضی کا آنا چاہیے، نگران حکومت میری مرضی کی ہونی چاہیے۔ یہ وہ تمام مطالبات ہیں جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اور اس وقت حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت معیشت کو ٹریک پہ ڈالنے کے لیے ایسے فیصلے کر رہی ہے جس کا خمیازہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھگت رہی ہے۔ بھگت اس وجہ سے رہی ہے کہ وہ اس کی سیاسی پرائس، پولیٹیکل قیمت ادا کر رہے ہیں۔ میں بھی شہباز شریف صاحب کے اس فیصلے کے اوپر ان پر تنقید کر رہا ہوں، باقی لوگ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ یار اس سے لوگوں کا جینا مشکل ہو جائے گا، تو لوگوں کا جہاں پر لوگوں کا جینا مشکل ہو جائے گا، لوگ دباؤ کا شکار ہوں گے، لوگ مہنگائی کا شکار ہوں گے، تو آواز تو اٹھے گی۔ آواز کو نہیں ہم دبا سکتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حقیقتوں کا سامنا کرنا چاہیے۔ اکانومسٹ نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ پاکستانی معیشت دہائیوں سے بد نظمی کا شکار ہے۔ قرضے لے کر ایسے منصوبے بنائے گئے کہ جن سے فائدہ کم مل سکے، جبکہ یوکرین تنازع اور کورونا سے معیشت مزید چیلنجز کا شکار ہو گئی۔ پاکستان کو بجٹ اور عالمی ادائیگیوں کے خسارے کا سامنا ہے، یعنی ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ایک تو بہت زیادہ بڑھ گیا، اور دوسرا پاکستان نے غیر ملکی قرضوں سے جو پروجیکٹ شروع کیے ان کا فائدہ کم ہے، ان کا نقصان زیادہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کی مثال ہے یہ اورنج لائن میٹرو ٹرین کے اوپر، کہ پاکستان نے قرضہ لے کر چائنا سے سی پیک کے پروجیکٹ کے اندر اس کو شامل کرایا، اورنج لائن یہ پروجیکٹ شروع کیا، لیکن اس کی کاسٹ اور اس کے اوپر اٹھنے والے اخراجات وہاں سے حاصل ہونے والی آمدنی سے کم ہیں، لہٰذا پاکستان نے ایسے پروجیکٹ شروع کیے جن سے ان کو نقصان ہوا۔ اور یقینی طور پر جب آپ کو کسی نہ کسی ہیڈ سے پیسے نکال کے دوسرے ہیڈ میں ڈالنے پڑیں گے تو آپ کو اس کی قیمت تو ادا کرنی پڑے گی نا۔ پھر یقینی طور پر یہ ایک غلط فیصلہ تھا، لیکن اب یہ ہو چکا ہے، اب اس کے علاوہ اس کا کوئی چارہ نہیں۔ اکانومسٹ اور لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ شہباز حکومت معاشی فیصلوں کے حوالے سے فیصلہ کن نظر آ رہی ہے، یعنی شہباز حکومت اس وقت نظر آ رہا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ پاکستانی معیشت ٹریک پر آ جائے، لیکن اس کے لیے رکاوٹ کون بن رہا ہے؟ عمران خان صاحب، یہ اکانومسٹ کہہ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر عمران خان کے مطالبے کو تسلیم کر لیا جائے، یعنی فارمر پرائم منسٹر کے کہ پارلیمنٹ کو تحلیل کر لیا جائے، نئے انتخابات کرا دیے جائیں، تو ایسی صورتحال میں معاشی عمل کو جھٹکا لگے گا، اور قبل از انتخابات کی صورت میں آئی ایم ایف آپ کو کسی بھی صورت سنجیدہ نہیں لے گا، اور خاص طور پر اس حکومت کو جس کے بارے میں آئی ایم ایف کو یقین ہو کہ یہ چند ہفتوں کی مہمان ہے۔ اب اس ایک جملے کے اندر عمران خان صاحب کی پوری اسٹریٹجی چھپی ہے۔ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی مشکلات بڑھیں، جس کا اشارہ کیا اکانومسٹ نے۔ کیوں بڑھیں؟ کہ آئی ایم ایف ان کے ساتھ ان کا پروگرام ریوائیو نہ ہو۔ ریوائیو کیسے نہیں ہوگا؟ کہ آئی ایم ایف کہ یہاں پر انسرٹینٹی ہوگی اور حکومت کے جانے کی باتیں ہوں گی، حکومت جاتی ہوئی نظر آئے گی، تو آئی ایم ایف اس حکومت کے ساتھ ایگریمنٹ کیوں کرے گی، یا اس حکومت کو سپورٹ کیوں کرے گی جس کے بارے میں آئی ایم ایف کو یقین ہوگا کہ چند ہفتے بعد چلی جائے گی اور نئی حکومت آئے گی، اور نئی حکومت آگے پھر دوبارہ کہے گی کہ جناب یہ پچھلی حکومت نے کیا، میں اس بات کو نہیں مانتا، ہمارے ساتھ نئے سرے سے مذاکرات کریں۔ تو آئی ایم ایف کے لیے بہتر نہیں ہے کہ وہ چند ہفتے اور انتظار کر لے، جہاں پہ اتنا انتظار کیا وہ چند ہفتے اور انتظار کر لے، اور یہی وہ اسٹریٹجی ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب چل رہے ہیں۔ اگرچہ یہ بڑی نامعقول قسم کی ایک سوچ ہے، لیکن عمران خان صاحب کو چاہیے کہ پاکستان کی معیشت کو چلنے دیں، کیونکہ پاکستان کی معیشت چلے گی تو میرا اور آپ کا کاروباری زندگی چلے گا، کیونکہ اگر معیشت نہیں چلے گی تو میرا اور آپ کا کاروباری زندگی ٹھپ ہو کے رہ جائے گا، اور پھر ایسے ماحول میں سیاست نہیں ہوتی، اس ماحول کے اندر صرف اور صرف انتشار ہوتا ہے، اور انتشار کسی کے فائدے میں نہیں۔ عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔